अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम बहुत ही दिनों के वक्फे के बाद कई एपिसोड ऐसे गुजरे हैं जिसमें हम आपके रूबरू नहीं आ सके, माजरत के साथ। और कई संडे कमेंट बॉक्स आपकी खिदमत में हम हाजिर करने से आजिज़ व कासिर रहे अपनी मसरूफियत और मशगूलियत की वजह से, लेकिन फिर अल्लाह के फजल व करम से हम एक मरतबा फिर संडे कमेंट बॉक्स नंबर 55 में आपके रूबरू हैं। जैसे कि आपको ये मालूम है कि हमारे इस संडे कमेंट बॉक्स सवाल जवाब सेशन में आपको मिलने को बहुत कुछ दीनी मालूमात भी मिलती हैं और बहुत सारे मसाइल के तसल्ली बख्श जवाबात आपकी समाअत के हवाले हो जाते हैं और आपके इल्म में इस तरीके से इजाफा होता है। और यकीनन जब आपके इल्म में इजाफा होता है तो अमल में भी इजाफा होता होगा। सबसे पहला सवाल है मौलाना मुशीर अहमद साहब कासमी का। ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हजरत, ये बताओ मैं 25 दिन की तरावी पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी हर हफ्ते एक क्लास होती है रात 8 साढ़े 8 से साढ़े 9 तक, जुमेरात और जुमे को। तो क्या मैं ये दिन छोड़कर तरावी पढ़ सकता हूँ? कोई बात तो नहीं है, या क्या मुझे करना चाहिए? तो देखिएगा, तरावी के बारे में समझ लीजिएगा, एक अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि तरावी वही पढ़े जो पूरे रमजान तरावी पढ़ सकता है। जिसकी एक दो नागा हो जाए वो बिल्कुल भी तरावी ना पढ़े, ये बात अवाम में मशहूर है, जो कि बिल्कुल बेसनद है, मनगढ़ंत है, बेअसल है और तेरे मेरे सुनी सुनाई बात है। लेकिन हकीकत यह है कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, रमजान की स्पेशल इबादत है। मर्द औरत दोनों के लिए इशा की नमाज के बाद 20 रकात दो रकात करके जो है पढ़ना, ये सुन्नत मुअक्कदा। और सुन्नत मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो और बगैर किसी उज़्र और प्रॉब्लम के उसको न छोड़ा हो। लिहाजा ये सुन्नत मुअक्कदा की डेफिनेशन है। तो तरावी की नमाज भी सुन्नत मुअक्कदा है। अब आप 25 दिन की तरावी पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा। अलबत्ता ये कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप जो बता रहे हैं कि जुमेरात और जुमे को आपकी क्लास होती है 8:30 से लेकर 9:30 तक, इस दरमियान आप जो है इन 2 दिनों में जमात से तरावी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जमात से तरावी पढ़ना मर्दों के लिए सुन्नत अलल किफाया है। सुन्नत अलल किफाया के माने ये है कि अगर पूरे इलाके में कुछ लोग जमात से तरावी पढ़ लें तो सारों की तरफ से अदा हो जाएगी और बाद बाकी के लोग अपनी तरावी पढ़ सकते हैं। लिहाजा आप भी जुमेरात को और जुमे को अपनी क्लास को पूरा लेने के बाद जब आप फारिग हों, क्योंकि तरावी का जो वक्त है इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और सुबह सादिक खत्म सहरी तक रहता है, लिहाजा आप अपनी 20 रकात तरावी पढ़ लें। अब इसमें क्या है, आपके कुरान की तरतीब, तरावी पूरे रमजान के महीने में तरावियों में एक खत्म कुरान करना या सुनना ये सुन्नत है, ये तरतीब आपकी छूट जाएगी। और उसको भी पूरा करने का एक तरीका है कि जो जुमरात और जुमे को जो आपका पारा छूटे उस पारे को आप किसी भी हाफिज साहब के पीछे तरावियों में पढ़ लें। इंशाअल्लाह कुरान करीम के सुनने की तरतीब भी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर ये सुनाने वाले हैं तो उनको चाहिए कि वो तरावी पढ़ाएं और हाफिज साहब सोमवार में या जुमेरात और जुमे में जो क्लास की वजह से तरावी नहीं पढ़ा सकते, वो इन दिनों में यानी जुमेरात और जुमे में किसी मुक्तदी या किसी और हाफिज से ये कह दे कि वो इन 2 दिनों में सूरह तरावी पढ़ा दिया करें
اور پھر اس کے بعد ان دنوں کے گزرنے کے بعد آپ آ جایا کریں اور آپ اسی انداز سے قرآن ہر روز قرآن کے کتنے پارے پڑھنا ہے اس کو ترتیب دے دیجیے، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ تراویح کی نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جی دوسرا سوال ہے، یہ حبا ہے مراد آباد سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے یا بس 2 رکعت فرض قضا پڑھنا ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے فجر میں سوتے رہ گئے، آنکھ نہیں کھلی، تو فجر کی نماز جس وقت آپ کو پڑھنی تھی، آپ کو آنکھ جو کھلی اس وقت فجر کا وقت گزر چکا تھا، 7-8 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے اپنی سونے کی حالت میں چھوٹی ہوئی فجر کی قضا کریں گے تو سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، یعنی پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پھر 2 رکعت فجر کی قضا۔ اور اگر آپ ظہر میں قضا کرتے ہیں یا کسی اور وقت میں قضا کرتے ہیں، لیکن قضا نماز کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ظہر میں یا کسی اور وقت میں دن 2 3 4 5 دن بعد قضا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں صرف فرض کی 2 رکعت قضا کریں گے اور سنتیں نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے فجر میں اٹھتے ہیں اور وقت بہت ہی محدود ہے کہ صرف آپ فرض پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ فرض پڑھ لیجئے، سنتوں کو چھوڑ دیجئے اور ان سنتوں کو آپ اشراق کے ٹائم میں بطور نفل ادا کر سکتے ہیں۔ یا کسی وجہ سے آپ نے بے دیانی میں فجر کی فرضوں کی نیت مان لی اور سنتیں نہیں پڑھی تھی آپ نے، تو بھی ایسی صورت میں آپ کو فجر کے فرض سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کی قضا جو ہے فرض پڑھنے کے بعد نہیں کرنی، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو اشراق کے وقت بطور نفل پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پاکستان سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، کسی نے خواب کی تعبیر پوچھوائی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا، رات 1 بجے کے بعد میری ایک جاننے والی ہیں دور کے رشتہ دار، ان کی عمر تقریباً 24-25 سال ہے، وہ مجھے کہتی ہیں میرے پیٹ میں کچھ چبھا ہے، کچھ چبھ رہا ہے، نکال دیں، اور میں ان کے پیٹ سے وہ نکال رہی ہوں، سوئی کے ساتھ کانٹا ہے، شاید چبھا ہوتا ہے، اور میں ان کے پیٹ سے کانٹا نکال رہی ہوتی ہوں تو ان کا پورا سطر منہ سے لے کر پاؤں تک کھلا ہوتا ہے، میری نظر ان کے سطر پر پڑ جاتی ہے، وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، میں بہت خوف زدہ ہوتی ہوں کہ یہ کیا ہے، ان کی تو منگنی ہوئی ہے، پھر یہ نہ مرد ہے نہ عورت، پھر میری آنکھ کھل گئی، بہت خوف آیا، یہ خواب دیکھ کر اس کی تعبیر بتا دیں۔ بھائی دیکھیے گا اس خواب کی تعبیر میں یہی ہے کہ آپ کے جو بھی متعلق ہیں، جاننے والے ہیں، جو اور دور کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ نے جن کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ ان کے رازوں کو کھولیں گے، آپ ان کے عیوب سے پردہ ہٹائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ ان کے رازوں کو اور ان کے عیوبوں پر پردہ ڈالیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من ستر، جو کسی کے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے عیب کو چھپائے گا، عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ لہذا اگر جن کو خواب میں دیکھا ہے ان کی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں آپ کو جو یقیناً آپ کے گمان کے مطابق نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کے کیا ہے پردوں کو، ان کے عیوب کو، ان کے رازوں کو راز میں رہنے دینا ہے،
ان کی پردہ فاش نہیں کرنا بلکہ ان کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ بہرحال یہ خواب کی تعبیر یہی ہے کہ اس خواب میں آپ کی اصلاح مقصود ہے کہ آپ اگر کسی کے عیوب سے واقف ہو جائیں تو حتی الامکان اس کی پردہ پوشی کریں، اس شرط کے ساتھ جبکہ اس کے اندر پایا جانے والا عیب دوسرے کے لیے مضر اور نقصان دہ نہ ہو، اس کو عیب کا اثر اس کی ذی ذات تک ہے تو اس شخص کے عیب کی آپ پردہ پوشی کریں، اور اگر اس کے اندر پایا جانے والا عیب ایسا ہے جس سے دوسرے کی ذات بھی متاثر ہوگی یا دوسرے کو تکلیف بھی ہوگی تو آپ اس کو جو ہے دوسرے تک کو بیان کر سکتے ہیں، پھر پردہ پوشی کرنا درست نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ جو ہے لوگوں کے راز سے واقف ہیں تو ان کے رازوں کی حفاظت کریں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ جی یہ فردوس ہے ساؤتھ افریقہ سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا روزانہ تہجد کے وقت استخارہ کرتی ہوں اور استخارے میں مجھے خواب میں مجھے جس انسان کے ساتھ شادی کرنی ہے اس انسان کے ساتھ میں خواب میں اپنے آپ کو اس کو بیوی، اپنے آپ کو اس کی بیوی اور اس کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھتی ہوں۔ ایک بار تو ایسا خواب تھا کہ ہم دونوں ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ میرے آگے کھڑے تھے اور میں پیچھے، ایسے ہم دونوں نے نماز پڑھی تھی۔ اس کی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں خیر رکھی ہے تو آپ جہاں بھی خواہش رکھتی ہیں شادی کی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں۔ یہ ساری مشکلات، ساری ناممکن اور پوسیبل اور امپوسیبل، یہ ساری جو ہے انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، اس کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہیے۔ یہ خواب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ سے مانگتا رہیے، اللہ سے مانگیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خواب آپ نے استخارہ کرنے کے بعد دیکھا ہے، اور جس چیز کا استخارہ کیا جائے اس کے بعد اگر چیز دیکھی جائے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر رکھے گا اور تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ تسنیم فاطمہ بہن علی گڑھ سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تدفین میں دیر ہو تو کیا میت کو غسل دینے کے بعد فوراً تدفین کے لیے لے جانا چاہیے یا غسل دے کر دیر تک گھر میں روک سکتے ہیں؟ اور کیا غسل سے پہلے میت کے قریب بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے؟ تو دیکھیے گا، یہ سمجھیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں، یعنی کفن دفن کرنے میں، غسل دینے میں، کفنانے میں، نہلانے میں، دفنانے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اس لیے میت کے انتقال کے بعد فوراً اس کے کفن دفن کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور جب غسل و کفن کا انتظام ہو جائے تو فوراً غسل دے دینا چاہیے، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر جلدی دفنا دینا چاہیے۔ البتہ اس میں یہ کہ سوچنا کہ بھئی کہ کتنی ہو اور کتنی دیر بعد جو ہے غسل دیا جائے، انتقال کے بعد میت کو کتنی دیر بعد یا کب غسل دیا جائے، یا غسل کے کتنی دیر کے بعد دفنایا جائے، شریعت نے اس کے لیے کوئی مخصوص اور فکس وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ احادیث میں مطلقاً کفن دفن، کفنانے دفنانے میں جلدی کرنے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 3 باتوں کے کرنے میں دیر نہ کیا کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جبکہ نماز کا وقت ہو جائے، دوسرے جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، اور تیسرا ہے خاوند عورت کے یعنی بے شادی شدہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کے ہم پلہ یعنی اس کی ہی برادری میں اسی کے اسٹیٹس کے مطابق رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کے لیے یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا، میرا گمان یہ ہے کہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کی نعش اور لاش اس کے گھر والوں کے درمیان روکی جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازہ جلدی لے چلو، اگر وہ صالح ہے، نیک ہے، دیندار ہے تو وہ خیر ہے جسے تم لے جا رہے ہو، اور اگر وہ صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، گناہگار ہے تو اپنی گردن پر جلدی جو ہے شر کو دور کرو گے۔ تو لہٰذا جب موت کا یقین ہو جائے تو فوراً تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ میت کو جلد از جلد غسل دے کر جلد ہی دفن کر دیا جائے۔ اس میں بلا عذر تاخیر کرنا شرعاً اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یاد رہے، دوسرے شہر اور ملک کے رشتہ داروں کا انتظار کرنا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لہذا ان کے لیے بھی تدفین میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شریعت میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، لہذا نماز جنازہ کے بعد صرف چہرہ دکھانے کے لیے تدفین میں دفنانے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ جو ہی اس کو غسل دیا جائے فوراً اس کو دفنا دیا جائے، یا پھر جو ہے دفنانے اور کفنانے اور نہلانے ان تینوں عمل میں کوئی بالکل تسلسل ہو، کنٹینیو ہو، اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہر صورت ان تینوں کاموں کو جلدی کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اور جب میت کے پاس بیٹھ کر تو قرآن کریم وغیرہ نہ پڑھا جائے بلکہ دوسری جگہ ہٹ کر قرآن کریم وغیرہ پڑھا جائے، کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے کبھی کبھی پیشاب پخانہ نکل آتا ہے، اور تو پھر پیشاب پخانہ نکل جانے کی وجہ سے وہ جگہ نجاست ہو گئی، اور نجاست اور ناپاکی کی جگہ پر قرآن شریف کو پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے میت کے چارپائی کے پاس بیٹھ کر پارے ہاتھ میں لے کر وہیں پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کچھ فاصلے پر قرآن شریف کے پڑھنے والے قرآن شریف پڑھیں، پارے پڑھیں، کلمہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں وہ کچھ دور کے فاصلے پر پڑھیں۔ جی یہ رئیس ملک ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کیا خواب ہے؟ ان کا آڈیو میں ہے تو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ تو ایک نیل کنٹھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ امی نا اسے جان پوچھ کے اڑا رہی تھی، وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی، امی اڑائی جا رہی تھی اس کو، میں کہہ رہی اڑاؤ مت امی، تو پھر وہ ادھر دیوار سے بیٹھ کے اس پہ کبھی رسی پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی دیوار پہ، پھر ایک دم سے ہماری دادی آ جاتی ہیں، پھر وہ چنے کی دادی نا اوپر جا کے ہمیں نیچے بھیج دیتی ہیں، اور چنے کی دال ہے بہت ساری اور تعویذ ملا رہی ہیں۔ امی کہہ رہی تم کیا کر رہی، مطلب میں انہیں پھر ہم نیچے آ گئے تھے، میں اوپر گئی نا جیسے ویسی نیلکن کو دیکھنے، تو دادی تعویذ ملانے لگی تھی، میں کہنے کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟
तो कहने लगी नहीं ऐसी कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर दी। वो नीलकंठ ने पता नहीं खा लिया ताबीज या नहीं खाया, ये तो मेरे ध्यान नहीं, लेकिन मैं कागज था ना नीचे लेकर आ गई मेरे को दिखाने के लिए, लेकिन उस कागज पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। अब मेरे ध्यान नहीं है पक्का कि उसने खा लिया था या नहीं खाया था वो ताबीज। इसकी ताबीज बता था जी। इनके ख्वाब में इशारा है कि खाने पीने की चीज़ों में कोई ना कोई इनको नक्श घोल कर पिलाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर आपके मामूलात ये हैं कि आप आयत सहर को, आयत हिफ्ज़ हिफाजत को पढ़ती हैं, मुअव्वज़तैन को पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोने का अगर आपका मामूल है, तो यकीनन ये ख्वाब आपके लिए खुशी की चीज़ है, क्योंकि जो सादा कागज़ रह जाता है आप जो नीचे ले जाती हैं, वो इसका मतलब ये है कि कोई कराने वाला कुछ करा रहा है, लेकिन वो मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोने के मामूल की वजह से वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। और अगर आपका मामूल मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करके सोने का नहीं है, तो यकीनन अब आप ये जो मामूल बना लें और मोहतात रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान ख्वाब के में भी बताया गया कि नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा कोई, और हदीस शरीफ भी है कि जादू बरहक है, लेकिन जादू की तासीर भी अल्लाह के हुक्म पर डिपेंड है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे इंसान किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने चाहे मिलकर, और अल्लाह ना चाहे तो उसका बाल भी नहीं हिला सकते, और सारे इंसान मिलकर दुनिया की तमाम ताकतें और पावरें और असबाब और सामान सब कुछ इस्तेमाल कर लें और किसी को नफा पहुंचाना चाहे, और अल्लाह ना चाहे तो उसको नफा नहीं पहुंचा सकते। गोया कि नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है और उसी को समझना चाहिए। लेकिन दुनिया चूंकि दारुल असबाब है, इसमें बहुत सारे असबाब इख्तियार करना पड़ेंगे, और असबाब के दर्जे में आप मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने ऊपर दम करने का मामूल बना लें। जी, ये मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कासमी हैं, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब ये पूछना था कि औरतों को कब्र पर जाना मना है, लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में रहा करती थी, और फिर बाद में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी आरामगाह वहीं बनी, तब भी वही रहती रहीं, और फिर बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आरामगाह भी वही बने, वही हुजरे आयशा बना, और फिर उन्होंने पर्दा कर लिया, लेकिन रही उसी हुजरे में। मुफ्ती साहब मैंने ढूंढा था, मिला नहीं, इसलिए अब आपसे दरख्वास्त है कि इसकी वजाहत फरमा दें। देखिएगा, औरतों को कब्रिस्तान जाने से क्यों मना किया गया है शरीयत में, ये समझना है। आम तौर पर हमारे यहाँ पर शरीयत को जाने बगैर खुद हम अपने बड़ों से या सुनी सुनाई बातों से शरीयत को समझ लेते हैं। एक बड़ी तबका है, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ये समझती है कि औरतों को कब्रिस्तान या कब्र पर जाने इसलिए मना है कि वो मुर्दों को नंगी नजर आती। बिल्कुल गलत है, बेसनद है, मनगढ़ंत है, कोई असल ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है मुर्दे औरतों को नंगा देखते हैं या औरतें खुद ब खुद उनको नंगी नजर आती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। किसी बड़ी बूढ़ी ने डराने के लिए औरतों को कब्रिस्तान में या मज़ारात पर जाने से रोकने के लिए ये तो अज़राहे नसीहत ये कह दिया हो तो कह दिया हो, लेकिन इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता शरीयत में औरतों को कब्रिस्तान में जाने से इसलिए मना किया जाता है कि ख़वातीन औरतें वहां जाकर तरह तरह की बिदात करती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, रोना धोना भी करती हैं। इन खुराफात की वजह से शरीयत में औरतों को कब्रिस्तान में जाने से रोका गया। औरतें अगर कब्रिस्तान में पर्दा करके पर्दे के साथ जाएं
اور وہاں جا کر جزا فضا کی کوئی بات نہ کریں، کوئی کام بدعت اور گناہ کا نہ کریں، اور نہ روئیں، نہ مطلب کہ سینہ کوبی کریں، نہ چہرے پر کو پیٹیں، بلکہ کچھ آیات قرآنیہ یا سورت وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، اور میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کر دیں، اور قبر کو بوسا، چومنا، چھونا، سجدہ کرنا یا پھول وغیرہ نہ چڑھائیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کا، خواتین کا قبرستان میں جانا منع نہیں ہے۔ عموماً عورتیں ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتی ہیں، اس لیے ان کو قبرستان جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ بھی اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، اور قبر میں جو ہے قبرستان میں تھی تو قبرستان میں بھی گئی، لہذا یہ حضرت عائشہ کا یہ عمل، یہ پوری وضاحت ہے ان لوگوں کی زبان پر اس بات کے غلط ہونے کی جو یہ کہتے ہیں کہ ننگی نظر آتی ہیں، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ گئی ہیں، اور حضرت عائشہ یقیناً امت کی ماں ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، متقیہ ہیں، انہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو قبرستان میں عورتوں کرنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو منع کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ گئی ہیں، اس کا مطلب جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کیا عورتوں کو مزار پر یا قبرستان میں جانا کیسا ہے، تو اس سلسلے میں یہ سمجھے گا اسلام کا جو شروعاتی دور تھا، جبکہ عورتوں کی تربیت اسلامی تعلیمات پر نہیں ہوئی تھی، وہ قبروں پر جا کر روتی تھی، بین کرتی تھی، بال نوچتی تھی اور سینہ پیٹتی تھی اور چہرہ نوچتی تھی، لہذا منع کا حکم تھا۔ لیکن اسلامی تعلیم و تربیت کے بعد ان کے قول اور عمل میں مکمل طریقے سے چینجنگ، پریورتن اور انقلاب آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ آج بھی کوئی عورت یا مرد دور جاہلیت کی طرح قبروں پر جا کر غیر شرعی حرکات کرتا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے ممانعت ہے، ورنہ اجازت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والیوں پر، اور زبارات کا صیغہ استعمال کیا، یعنی بہت زیادہ قبروں پر جانے والیوں پر۔ جس طرح نماز، روزہ اور بقیہ عبادات میں مبالغہ آمیزی جائز نہیں ہے، زیارت قبور میں بھی ایک اعتدال اور ایک لمٹ کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اور روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھا گیا کہ اگر عورتیں مطلقاً ایصال ثواب کی نیت سے قبرستان میں جائیں، شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، تو ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا، پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے بہت زیادہ غم کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت ہی نہیں پہنچی ہے، مجھ پر کیسی مصیبت ٹوٹی ہے۔ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ کسی نے اسے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت اپنی اس بات کی معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی۔ اس نے خدمت کی حاضری کی اجازت چاہی، تو
عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، باہر سے ہی پردے میں رہ کر کہا میں نے یا اللہ کے رسول آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس معذرت طلبی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدمے کے موقع پر صبر ہی بہتر ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ بہرحال اس روایت سے بس اتنا ثابت ہوا کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، لیکن نہ جانا بہتر ہے۔ جو بھی کریں وہ ایصال ثواب گھر پر رہتے ہوئے کر لیں۔ جی یہ عبدالسلام صاحب ہے، ان کا کوئی سوال ہے اس کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم حضرت، ایک یہ جانکاری لینی تھی کہ آدمی موبائل میں گیم جو کھیلتا ہے اس میں سے کچھ آدمی بولتا ہے کہ بھائی ہم نے مٹھائی منگا لیا، ہم نے گھڑی منگا لیا، مطلب چیز سب بتاتا رہتا میں نے گیم کھیل کے جو یہ چیز میں جیت رہا تو میں منگا لیا، تو یہ جائز ہے، درست ہے؟ ایسا بتائیے تو ایک دفعہ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ دیکھیے یہ کون سے گیم ہیں، جب تک وہ شکل آپ نہیں بتائیں گے تب تک کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ لوڈو وغیرہ جو گیم ہیں ہار جیت کے ہیں وہ جوئے کے حکم میں ہیں، اور کوئی اور انعامات ہیں جس میں جوئے کی شکل ہار جیت ہو، بازی لگائی جائے، کسی کا نقصان ہو، وہ تو جوئے کے کیٹیگری میں آ کر وہ حرام ہو جائے گا۔ دوسرے اور جو ایپس ہیں اور جو گیمز آتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہیں، وہ دیکھ کر ہی بتایا جائے گا۔ پوری شکل آپ بتائیں جب ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے لہو و لعب سے بچا جائے، اور جو ہے جتنے بھی ایسے کام ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں ڈاؤٹ ہے ان سے بچ جانا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزیں بھی واضح ہیں، فکس ہیں، بالکل کلیئر ہیں، حرام چیزیں بھی بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، لہذا تم حلال کو اپنا لو، حرام کو بالکل چھوڑ دو۔ لیکن حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ہے یہ کہا جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا تو کوئی مشاق ماہر حاذق مفتی عالم دین سے معلوم کر لیا جائے بر وقت، اور اگر ایسے کوئی وسائل اور اسباب نہ ہوں کہ بر وقت کسی عالم سے معلوم کیا جا سکے تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنے سے گریز اور اجتناب اور پرہیز کرے اور احتیاط کرے، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاؤٹ فلی کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ بہرحال جو ہے جب تک آپ گیم کی شکل نہیں بتائیں گے اس وقت تک پورا صریح حکم کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے مطلقاً یہ سمجھا جائے کہ آج سوشل میڈیا پر اور ایپسوں پر موبائل پر جو گیمز ہوتے ہیں وہ عموماً کسی نہ کسی سود کے جوئے کی شکل اور قمار کی شکل میں آ کر حرام ہوتے، نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور اگر چلو ہار جیت نہیں ہے اس میں، صرف ٹائم پاس، تو ٹائم پاس کے لیے بھی کھیلنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت میں اور ان کی ناقدریاں کرتے ہیں۔ ایک فرصت ہے،
اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، اس کی بڑی ناقدری ہوتی ہے اور وہ گیموں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت ہے، صحت کی بھی ناقدری کی جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا بیٹھ گئے، نہ چہل قدمی کی جا رہی ہے، صحت بھی خراب ہے اور بیماریاں لگ رہی ہیں طرح طرح کی۔ تو بہرحال گیمز وغیرہ کے کھیلنے پر اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر وہاں سے کوئی چیز گفٹ کے طور پر کوئی گیم کھیلا اور اس میں کوئی چیز ملی تو اس کے کھانے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جی یہ آصف عالم سر ہیں اور انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو پڑھ کر سناؤں گا اور اس کا خلاصہ کروں گا۔ جی یہ پوسٹ ہے، اس پوسٹ میں کہا ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالی روحوں کو حکم دیتا کہ جاؤ زمین سے تمہیں مغفرت کے لیے جو کچھ ملتا ہے لے آؤ۔ تو اس وقت مرحوم باپ اپنی زندہ بیٹی کے پیچھے اور مرحوم ماں اپنے زندہ بیٹے کے پیچھے اس طرح چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ان کی آواز کو سن لو تو اپنے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال لو۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیے اس پوسٹ کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میت کے انتقال کے بعد وہ سال میں یا کسی خاص دن جمعرات وغیرہ میں جو ہیں دنیا میں یا اپنے اہل خانہ کے یا اپنی اولاد کے پاس آتی ہوں، ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ دنیا میں روحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر، یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ہی آئی ہے۔ لہذا لکھا ہے کہ اگر مومن صالح ہے، متقی و پرہیزگار ہے تو عالم برزخ میں وہ علیین میں ہوگا جہاں جنت جیسی انعامات ہیں، جنت جیسی آشائشیں ہیں، آرام ہیں، راحت ہے۔ تو مومن جس کا انتقال ہوا ہے وہ چونکہ دنیا جو کہ ایک امتحان گاہ ہے، جو پریشانیوں کا گھر ہے، دکھ و سکھ کا سنگم ہے، تو وہ عالم برزخ کے علیین میں سے آنا ہی نہیں چاہے گا۔ اور اگر انتقال کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار مومن ہے تو اس کو عالم برزخ میں سجین میں رکھا جائے گا جہاں پر دوزخ جیسی سزائیں ہیں، دوزخ جیسے عذابات ہیں۔ تو وہاں سے اگر مومن آنا بھی چاہے گا تو فرشتے آنا نہیں دیں گے، اس طرح کے عذاب میں وہ گھرا ہوا ہوگا۔ اس لیے اس پوسٹ کو یہ کہنا کہ بھائی اس طرح کی حدیث ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، کہیں کی بات کہیں سے جوڑ دی ہے کہ اگر ان کی آواز سن لو تو اپنے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ نماز قائم کرو سمرن ہے، اسٹوڈنٹ ہے ہماری، یہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب شب برات کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، بتائیے میں کیا کروں، کیونکہ یہ انہوں نے کسی کی آڈیو بھیجی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں فرماتا ہے کہ نا ہم نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہاں مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، وہ اپنی عقل کا خود استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دیکھو ہر چیز میں عالم کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا سمرن جس میں خود دماغ لگانے کا ہوتا ہے، مطلب خود کا کہ ہاں اسلام میں یہ آیا ہے۔ اب یہ لوگ تو اسلام کے باہر کی باتیں بول رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تم خود ہی سوچو اسلام میں کیا ہے، اپنے حدیث میں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے نا تاک راتوں میں جاگو، شب قدر کو تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اب اتنا ہی آیا ہے تو
तो जागने की रात कब है? सिर्फ शब कद्र, मतलब जो रमजान की आखिरी अशरा रहती है, और शाबान की 15 रात, इसके बारे में कुछ आया ही नहीं है। एकदम कॉमन सेंस है कि मतलब जो हदीस में हम सिर्फ वही अमल करेंगे ना। हमको सिर्फ रमजान में जागने का हुक्म है तो हम उसी में जागेंगे, रमजान के आखिरी अशरे में, और उसके अलावा जागने का है ही नहीं, है कि नहीं? मतलब हम हदीस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो उसमें शाबान किसी की फजीलत आई है क्या? मतलब ऐसा जागने का है, ऐसा करने का है, ऐसा इबादत करने का है, सबसे माफी मांगने का है, मतलब वगैरह जो भी जो लोग करते रहते हैं। तो खुद का एक बार दिमाग लगाने का, कोशिश करने का, कोशिश, ठीक है? क्योंकि तुम तो इल्म हासिल कर रहे हो ना, तो अभी तुमसे भी लोग सवाल करेंगे, जैसे मुझसे कर रहे हैं तुमसे भी करेंगे। वो टाइम क्या बोलोगे फिर? कुछ चीजें ऐसी होती है जिस हमको दलील पता नहीं है कि हाँ मतलब कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस नंबर है, लेकिन कॉमन सेंस हमको ये पता है कि ये क्यों नहीं करना है ना? समझ रहे ना कि हमको ये पता है कि हमको चीज क्यों नहीं करनी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, कि आगे चल के लोग मिलेंगे ऐसे जो आपसे भी पूछेंगे। मसला में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मना कर रहे हैं, वो इनसे जो मेरी बात होती है ना, वो भी आलिमा है, वो मना कर रही है इस बात को, क्योंकि ये रात वो बता रही है कि नहीं जगी है और इससे कोई दलील नहीं है। और एक और है, वो भी आलिमा नहीं है लेकिन वो दीन के बारे में जानकारी है, क़िस्सुल अंबिया पढ़ाती हैं, वो उसके किस्से पढ़ाती हैं पैगम्बरों के, कुरान की आयत में कौन से आयत में कौन से नबी का जिक्र है, कौन से पैगम्बर का जिक्र है, ये बताती हैं। तो मेरा बहुत माइंड कंफ्यूज हो रहा है, और घर वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि ये रात जगें या ना जगें, ये काम करें या ना करें, सारे लोग पूछ रहे हैं, इससे माइंड बहुत ज्यादा गुमराह हो रहा है। प्लीज क्या सही है कि गलत है? आप कह रहे हैं कि हाँ जगी है और जगी जाती है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिसका मैं बहुत पहले से खदशे का शिकार था। मुझे एक बहुत पहले से ये खौफ था, डर था कि यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर इतने फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, इस्लामिक कोर्सेज के उन्वान से, और बहुत सारे ग्रुप हैं, कहीं कुरान सीखने, कहीं तजवीद के, कहीं जो है इस्लामी मालूमात के, कहीं जो है अहादीस के, और हमारी बहनें खूब इन कोर्सों को ज्वाइन कर रही हैं क्योंकि ये कोर्स फ्री में होते हैं। लेकिन इन कोर्सेज को कराने वाले उमूमन जमात इस्लामी है या गैर मुक़ल्लिद है, जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम यही है कि वो गैर मुक़ल्लिद है। वो इस तरह से जो है बच्चों को कोर्स में ज्वाइन करते हैं और उनका जहन बनाते हैं और वो हदीस की बात करते हैं। हालांकि दो चीज़ें, एक हदीस है, एक सुन्नत है। सुन्नत काबिल इत्तिबा है, हदीस काबिल इत्तिबा नहीं। वो बहुत सारी सनद के एतबार से ज़ईफ हदीसों को वो मौजू कहकर उनको रद्द कर देते हैं। इसी तरीके से शब बरात से मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं, बड़े बड़े सहाबा इकराम से वो हदीसें साबित हैं। 10 ऐसे बड़े बड़े सहाबा जिसमें अम्मा आयशा आती हैं, हजरत अली आते हैं, हजरत अबू बकर आते हैं, और भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आते हैं। ये बड़े बड़े सहाबा इकराम से शब बरात की फजीलत जो के बारे में अहदीसें रिवायत की गई हैं, साबित हैं, अगरचे वो हदीसें सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि उन अहादीस की बुनियाद पर 21 के शब बरात को बिल्कुल ही गैर साबित समझना और कहना कि शब बरात कोई ऐसी रात नहीं है जिसका सबूत कुरान और हदीस से है, तो ये बिल्कुल बुरी बात है। मुतलकन शब बरात की फजीलत का इनकार करना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हदीसों का इनकार लाजिम आएगा। और रही बात ये, देखो कैसे कह रही हैं, उलमा से जोड़ने की बात को नहीं कर रही बल्कि उलमा से काटने की बात कर रही है। और ये कह रही कोशिश सेंस जो है दीन को दिमाग से सीखो और कुरान और हदीस से ना सीखो, उलमा से ना सीखो। आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जहन में शुकूक व शुबहात को पैदा किया जाता है और फिर उस शुकूक व शुबहात का नतीजा ये निकलता है कि आप अमल से दूर हो जाते हैं और अमल से दूर हो जाने के बाद जो है आप उनकी ज़बान बोलने लगते हैं और बहुत सारी अहदीस ज़ईफ़ा को उनके तर्ज अमल और उनकी ब्रेन वॉशिंग की वजह से आप भी मौजू और मनगढ़ंत की कैटेगरी में रखकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। या कहीं ऐसा होता है कि आप किसी सुन्नत के मुकाबले में हदीस पर
وہ آپ کو دکھائے گا اور آپ اسی حدیث کو پر عمل کرنے لگیں گی، اور اس کے بالمقابل دوسری جو ہے حدیث ہوگی جس میں سنت کا عمل ہوگا وہ آپ سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے علماء سے جڑیے گا۔ دین اگر فری میں ملے تو بہت چوکنے ہو جائیے گا، کیونکہ یہ دور جو ہے فتنوں کا ہے، ارتداد کا دور ہے۔ یہاں پر وہ دور ہے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی وہ ایسے اسباب اختیار کر لے گا جس سے اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے میری سب سے یہ درخواست ہے کہ جو فری کورسز ہوتے ہیں ان میں جو عقائد بتائے جاتے ہیں، وہ پہلے تو آپ یہ تحقیق کر لیں یہ کون لوگ ہیں پڑھانے، آپ جس عالم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں، جس استاد سے جڑے ہوئے ان سے پوچھ لیں کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ہمیں پڑھایا، یہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری بچیاں ایسے گروپ بنائی ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ جو ہے ایک پلاننگ کے تحت بہت ساری باتیں غلط بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ کہیں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں 20 رکعت تراویح کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں خدا حافظ کہنے کو ناجائز اور حرام بتا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل میں کس پہ بولوں، لیکن آپ سے یہی میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ جس سے بھی جڑ رہی ہیں تو اللہ کے واسطے آپ پہلے تحقیق کر لیں، اور جو ہے دین کے نام پر ہو سکتا ہے بے دینی ہمارے دماغ اور دل میں اونڈیلی جا رہی ہو۔